बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। 6:30 बजे के करीब रेहान दहकाने की इमारत में दाखिल हुआ। इमारत में वीरानी छाई हुई थी। गाड़ी की आवाज़ गूंजते ही अपनी मंजिल की खिड़की झटके के साथ खुली और एनी का सोता हुआ चेहरा नमूदार हुआ। रेहान ने जीप का दरवाज़ा खोला और नीचे उतर आया। एनी ने झटके के साथ खिड़की बंद की और सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की जानिब चली आई। रेहान ने जीप का दरवाज़ा बंद किया और पशेमान कदमों के साथ सीढ़ियों की जानिब चल दिया। एनी सीढ़ियाँ उतरकर उसकी जानिब चली आ रही थी। उसके चेहरे से साफ महसूस किया जा सकता था कि वो तमाम रात सुकून के साथ नहीं सो पाई। रेहान ने आगे बढ़कर उसे झटके के साथ अपने सीने से लगा लिया। वो उसे निगाहें नहीं मिलाना चाहता था। एनी बेख्तियार लहजे में बोली, आप ठीक तो है ना? मैं बहुत परेशान थी। आपने खिलाफे मामूल आज से पहले रात कभी बाहर नहीं गुजारी। यकीनन कोई ख़ास बात होगी। रेहान तवील सांस लेते हुए बोला, बात कुछ ऐसी ही है। मैं तुम्हें सब कुछ बता देना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, कमरे में चलकर बात करते हैं। उसकी बात ख़त्म होने से पहले ही बारिश का आगाज़ हो गया। दोनों मज़ीद कोई बातचीत किए बगैर कमरे में चले आए। एनी ने आतिशदान में लकड़ियाँ डाली और उन पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। माहौल में आग की सूरत गर्दिश करने लगी। एनी ने उसे बताया कि बाथरूम में पानी गर्म रखा हुआ है। जब तक वो गुस्ल करके बाहर निकलेगा तब तक वो नाश्ता तैयार करेगी। रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ बाथरूम में घुसकर गुस्ल करने लगा। उसे एनी के गुनगुनाने की आवाज़ बाथरूम में भी बआसानी सुनाई दे रही थी। ये इस बात की गवाही थी कि वो दिमागी तौर पर पूरी तरह से उलझी हुई है। गुज़िश्ता अज़दवाजी ज़िंदगी के दौरान जब भी कोई ऐसा लम्हा आया जब उसे ज़हनी कोफत से दो चार होना पड़ा, तब हमेशा उसने अपनी कैफियत का इजहार ऐसे ही करके दिखाया था। शायद वो अपने आप को मुतमईन जाहिर करना चाहती थी या फिर दिमाग को पुरसुकून रखने के लिए किसी मनपसंद गाने का सहारा लेकर उसे गुनगुना कर तफरीह तबाह की कोशिश करती थी। जो भी था, बहरहाल वो इन औकात में यकीनन डिप्रेशन महसूस कर रही थी। रेहान ने जल्दी जल्दी गुस्ल किया और बाथरूम से बाहर निकल आया। मेज़ पर नाश्ता तैयार था और एनी उसकी मुंतजिर थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। रेहान अच्छी तरह जानता था कि मुस्कुराहट हकीकी नहीं थी, उसमें झूठ का अंसर नुमाया था। दरअसल वो रेहान को अपने रवैये की बदौलत परेशान नहीं करना चाहती थी। उसकी मोहब्बत की इंतहा थी। रेहान अपने आप को उसके किरदार के सामने नहायत छोटा महसूस करने लगा। वो वफादारी का पास नहीं रख पाया था, लेकिन एनी बावफा थी। जो भी था वो उसकी निगाहों में गिर चुका था। नाश्ते के दौरान खामोशी जारी रही। रेहान अल्फाज का इंतखाब करता रहा ताकि मामले को किसी न किसी हद तक संभाला दे सके। नाश्ता जहर मार करने के बाद एनी ने बर्तन समेटे और उन्हें किचन में छोड़ आई। फिर रेहान के सामने सोफे पर आ बैठी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद रेहान बोला, एनी मुझे माफ़ करना। मैंने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में पहली दफ़ा रात बाहर गुजारी है। ये सब उस हराफा फहमीना की वजह से हुआ है। मुझे उसे दहकाने नो में लाना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम यकीन करो, तब स्टेशन से उसके हमराह बाहर निकलने के बाद मैंने 10 दफ़ा ये सोचा था कि उसे दहकानो नो साथ नहीं लेकर जाऊं, लेकिन उसे पार्किंग के मैनेजर ने होटल के मुताबिक बताकर मेरे इरादों पर पानी फेर दिया था। तब मजबूरन मुझे उसे दहकाने नो लाना ही पड़ा। आज सुबह उसने मुझे तामीली घुमाने फिराने के लिए हायर किया। मैं नहीं चाहता था, लेकिन माली हालात और कर्जों के बोझ को मद्देनजर रखते हुए हामी भरनी ही पड़ी। तामिली शहर की जानिब सफ़र करते हुए उसने अचानक ही अल हबीबिया जाने की जिद की। तब मैंने गाड़ी चरागाह की जानिब मोड़ दी। अल हबीबिया में मुख्तसर वक्त इकट्ठे गुजारने के दौरान मैंने उसके रवैये में अपने लिए दिलचस्पी के तासुरात महसूस किए। तब उससे दूर होने की कोशिश की, लेकिन वो बाज ना आई। तब मैंने वापस तामिली जाने के इरादे का इजहार किया। उसने साफ इनकार कर दिया। बादशाह मुझसे फ्लर्ट करने की बचकाना कोशिश की। तब मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ और तुमसे बेवफाई के मुतालिक सोच भी नहीं सकता हूँ। उसने हासदाना जज्बात से मगलूब होकर मेरे खाने में ना जाने ऐसी क्या चीज़ मिला दी कि मुझे कुछ भी होश न रहा और मैं बेगाना होकर ज़मीन पर गिरता चला गया। मेरी आंख सुबह सवेरे खुली। मैंने उसे बुरा भला कहा और वापस तामिली चला आया। रेहान खामोश हो गया। एनी के चेहरे पर कुछ खास तासुरात मौजूद नहीं थे। वो खलाओं में घूरती चली जा रही थी। रेहान ने परेशान निगाहों के साथ उसकी जानिब देखा।
پھر پختہ لہجے میں بولا، شاید تم نے میری باتوں پر یقین نہیں کیا، لیکن خدا گواہ ہے میں نے جیسا تمہیں بتایا ہے ویسا ہی الحبیبیہ میں ہوا تھا۔ میں نے اسے سختی کے ساتھ دھتکار دیا تھا صرف تمہاری خاطر۔ میں تم سے شدید محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ وہ اب دہقان نو میں دوبارہ واپس نہیں آئے گی، میں نے اسے باہر نکال دیا ہے۔ یہی بات میری سچائی کا اظہار کرتی ہے۔ اینی کے سپاٹ چہرے پر اچانک ہی مسکراہٹ کے تاثرات نمودار ہوئے اور اس نے اپنا سرد ہاتھ ریحان کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ پھر بولی، مجھے تمہاری باتوں پر ایسے یقین ہے جیسے اپنی زندگی پر یقین ہے۔ پرسوں رات کو جب میں نے اس عورت کو تمہاری جیپ سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا تھا تبھی مجھے اس کے طور و اتوار اچھے معلوم نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ ہمارے ہوٹل کی کسٹمر تھی اس لیے میں اپنی سوچ کا اظہار نہیں کر پائی۔ اچھا ہوا تم نے اسے فارغ کر دیا۔ اب میرا خیال میں ہمیں اس فرسودہ موضوع کو چھوڑ کر کچھ کاروباری معاملات پر بات کر لینی چاہیے۔ تمہارے الحبیبیہ جانے کے بعد کمپنی والوں کا ٹینکر دہقان نو آیا تھا، انہوں نے 1 ہفتے کا پیٹرول ٹینکی میں ڈال دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر ہاشم ریپیئرنگ کے لیے اپنی گاڑی سے سروس اسٹیشن میں چھوڑ گئے ہیں۔ عدنان گاڑی کے نقص کو جان نہیں پایا، اس لیے وہ دونوں تمہارے منتظر ہیں۔ ہاشم صاحب نے آج 12 بجے آنے کا وعدہ کیا ہے۔ وقت کچھ کم ہے، اگر ہو سکے تو تم ابھی گاڑی پر توجہ دینا شروع کر دو۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے اینی کے ہاتھوں کو چوما اور اٹھ کر نیچے گراج کی جانب چلایا۔ گاڑی میں خرابی کچھ زیادہ نہیں تھی، پھر بھی اسے دور کرتے کرتے 11:30 بج ہی گئے۔ 12 بجے کے قریب ہاشم صاحب گراج میں داخل ہوئے اور گاڑی لے کر واپس چلے گئے۔ بارش طوفانی انداز میں برس رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ موسم کی مناسبت سے کام بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ ریحان شیشے کے کمرے میں فارغ بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تھا۔ اسے شدت کے ساتھ گزشتہ رات کے نہ بھولنے والے لمحات یاد آ رہے تھے۔ فہمی ایک خوبصورت اور جاندار لڑکی تھی، اس کے ساتھ گزرے مختصر لمحات کو ریحان تو کیا، کوئی بھی خبط الہوا سے انسان بھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ وہ جتنا بھی اس کے خیالوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا تھا اتنا ہی خیالات میں شدت آتی جاتی تھی۔ دراصل میں اینی خوبصورت نہیں تھی، وہ قبول صورت تھی۔ ریحان کسی حد تک حسن پرست واقع ہوا تھا۔ مالی معاملات کے اتار چڑھاؤ کی بدولت اینی اپنے رکھ رکھاؤ پر زیادہ توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے ضرور ہوتے تھے لیکن نئے فیشن کے مطابق نہیں ہوتے تھے۔ ریحان کو اچھی طرح یاد تھا، اس نے آخری دفعہ اسے کپڑے خریدتے ہوئے گزشتہ سال دیکھا تھا۔ ان تمام معاملات میں اینی کا قصور نہیں تھا، ریحان بھی حسن پرست تھا۔ اسے فیشن کرتی ہوئی نیم اریاں لڑکیاں زیادہ پسند تھی بنسبت پردہ دار خواتین کے، اور اینی پردہ دار خاتون تھی۔ بارش اچانک ہی رک گئی اور بادلوں کی جانب سے سورج نے اپنی چند شعاعیں زمین کی جانب منتقل کر دیں۔ قوس و قزح کی کیفیت نمایاں ہوئی۔ ریحان کو مزید کچھ سوچنے کا موقع میسر نہ آ سکا۔ کمرے کا دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھلا۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا، وہ تمام تر رعنائیوں کے ساتھ سامنے موجود تھی۔ اس کے چہرے پر خفیف مسکراہٹ کے تاثرات تھے، آنکھوں میں شرارت تھی۔ ریحان نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ وہ شوخ لہجے میں بولی، اتنی حیرت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے تم نے کسی خطرناک سانپ کو دیکھ لیا ہو۔ کیا مجھے بیٹھنے کے لیے نہیں کہو گے؟ ریحان ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، بیٹھو، لیکن تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میری بیوی نے اگر تمہیں یہاں دیکھ لیا تب اچھا نہیں ہوگا، میں نے اسے بمشکل راضی کیا ہے۔ فہمی طنزیہ لہجے میں بولی، زن مرید تم نہیں بدل سکتے، کچھ تو مردانگی دکھاؤ۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تب اسے 3 لفظوں میں اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ ریحان نے غصیلی نگاہوں کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، تم کیوں میری زندگی کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ جہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی، جاؤ کہیں اور کوشش کر کے دیکھو۔ فہمی کہا لگاتی ہوئی بولی، محبت اور نفرت ایک دفعہ کی جاتی ہے اور اس کے لیے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی، چہرے کے تاثرات ہی کافی ہوتے ہیں۔ پھر بھی میں تمہیں بتائے دیتی ہوں کہ میں تم سے ہی محبت کرتی ہوں اور تم سے ہی نفرت بھی کرتی ہوں۔ ریحان نے حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ فہمی کی جانب دیکھتے ہوئے تفہیمی لہجے میں پوچھا، محبت اور نفرت ایک ہی انسان سے کیوں کر ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تم پاگل خانے سے بھاگی ہوئی پاگلا ہو، بہتری اسی میں ہے کہ واپس چلی جاؤ۔ فہمی سنجیدہ لہجے میں بولی، تمہاری غلط فہمی ہے، میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور نفرت صرف اس لیے کرتی ہوں کہ تم میری محبت ہونے کے باوجود بھی میرے نہیں ہو بلکہ کسی اور کے ہو۔ احتیاط کرنا، میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، کسی کو بھی اپنے راستے سے ہٹانا میرے لیے ناممکن نہیں ہے۔ میرے خیال میں موضوع تلخ ہوتا جا رہا ہے،
اسے بدل دینا چاہیے۔ آخری الفاظ کے دوران اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولی، مجھے کل رات کے لمحات بھولے نہیں بھولتے۔ میں ایسے ہی مزید کچھ لمحات کی خواستگار ہوں۔ مجھے یقین ہے ایسا ہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر تمہارے خیالات میرے جیسے ہیں تو میں اپنے کمرے میں آج کی رات تمہارا انتظار کروں گی، اور مجھے امید ہے تم مجھے زیادہ انتظار نہیں کراؤ گے، تم ضرور آؤ گے، اور اگر نہیں آئے تب مجھے بلانا پڑے گا۔ اس دفعہ وہ سرد لہجے میں بولی اور کرسی سے اٹھ کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر چلی گئی۔ دوپہر کھانے کے دوران خاموشی طاری رہی۔ آسمان کھل گیا تھا اور چمکیلی دھوپ کی بدولت ماحول نکلا ہوا دکھائی دیتا تھا، لیکن ریحان اور رانی کے دلوں کا ماحول اب بھی گھٹن زدہ تھا۔ وہ دلوں میں بہت کچھ چھپائے ہوئے بیٹھے تھے اور کہنے کی ہمت دونوں میں نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بدظن ہوتے چلے جا رہے تھے، لیکن منافقت کا لبادہ جسموں پر طاری کیے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد اینی نے قہوے کی پیالیاں میز پر رکھ کر انہیں لبالب قہوے کے ساتھ بھر دیا۔ ریحان بغور اینی کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہاں عام تاثرات کے علاوہ کوئی خاص بات موجود نہیں تھی۔ ریحان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کھنکھارتے ہوئے گلا صاف کیا، پھر نرم لہجے میں بولا، اس کی واپسی میں میرے ارادوں کا عمل دخل موجود نہیں ہے۔ وہ خود واپس آئی ہے۔ انکار کرنا میرے اختیار میں اس لیے نہیں تھا کہ مالی حالات حد سے زیادہ تجاوز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک گاہک کی ادائیگی بھی ہمارے مالی حالات کے لیے نہایت اہمیت رکھتی ہے۔ تمہاری ناراضگی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تمہیں اس کے متعلق صرف اس لیے بتائے دے رہا ہوں تاکہ بعد میں بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اینی جبرن مسکراتے ہوئے بولی، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ جو بھی کریں گے دہقان نو اور میرے لیے بہتر ہی کریں گے۔ رہی اس لڑکی کی بات تو وہ ہمارے رشتے کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ مجھے آپ کے کردار پر مکمل اعتماد ہے۔ ریحان کو شدید شرمندگی کا احساس ہوا، لیکن اس نے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور خاموشی کے ساتھ قہوے کی چسکیاں لینے لگا۔ کمرے میں دوبارہ گمبھیر خاموشی طاری ہو گئی۔ قہوے کے اختتام پر رانی نے برتن سمیٹے اور خاموشی کے ساتھ کچن کی جانب چلی گئی۔ چند لمحے کمرے میں بیٹھ کر فہمی کے متعلق سوچتے رہنے کے بعد ریحان بھی اٹھ کر پیٹرول پمپ میں آ بیٹھا۔ اس کے ہوش و حواس میں فہمی کا خوبصورت سراپا چھایا ہوا تھا۔ وہ رات کو کمرے سے فرار کے لیے بہانے کا انتخاب کر رہا تھا، لیکن اس کے دماغ میں ایسا کوئی بہانہ نہیں آ رہا تھا جسے استعمال کر کے وہ رات فہمی کے ہمراہ گزار سکتا۔ اس کی سوچ درمیان میں ہی رہ گئی۔ پیٹرول پمپ کے سامنے گاڑی آ کر رکی اور مسز نور گاڑی سے برآمد ہوئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ گاڑی سے اترنے کے بعد اس نے شیشے کے کمرے کی بجائے اوپر رہائشی کمروں کا رخ کیا۔ وہ اینی کی گہری سہیلی تھی اور اکثر اوقات گاڑی ٹھیک کرانے کے بہانے گراج کا رخ کرتی تھی۔ چند منٹ کے بعد شیشے کے کمرے کے باہر آہٹ پیدا ہوئی اور مسز نور اینی کے ہمراہ شیشے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مسز نور نے ریحان کو سلام کیا۔ ریحان نے جواب دینے کے بعد آنے کی وجہ دریافت کی۔ تب اینی بولی، مسز نور کی گاڑی خراب ہو گئی ہے اور انہیں کل صبح ضروری کام سے قریبی شہر تک جانا ہے۔ آپ اگر ان کے ہمراہ گھر جا کر گاڑی کا کام کر دیں تو ان کی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ ریحان کے دماغ میں رات باہر گزارنے کی تدبیر جماکے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس نے فوراً ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ مسز نور اپنے ہمراہ ہمسایوں کی گاڑی لائی تھی۔ ریحان نے اسے گھر جانے کی ہدایت کی، پھر اپنی جیپ میں اوزار رکھنے لگا۔ مسز نور نے چند لمحے اینی کے ساتھ بات چیت کی، پھر گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب چلی گئی۔ ریحان نے جیپ کو سٹارٹ کیا اور مسز نور کے پیچھے ان کے گھر کی جانب چل دیا۔ ان کا گھر دہقان نو کی عمارت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ریحان اور رانی اکثر اوقات اس کے گھر آتے رہتے تھے۔ مسز نور کی پرانی ٹویوٹا کار گراج میں کھڑی تھی۔ چند منٹ کے معائنے کے بعد ریحان کو معلوم ہو گیا کہ گاڑی میں زیادہ خرابی نہیں تھی، صرف انجن تک پیٹرول پہنچانے والی تار میں کچرا آ گیا تھا۔ اگر اسے نکال دیا جاتا تب گاڑی بآسانی سٹارٹ ہو جاتی۔ گاڑی کا چند لمحے تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد ریحان سر کھجاتے ہوئے بولا، گاڑی میں کچھ زیادہ کام ہے اور میں مکمل اوزار بھی ہمراہ نہیں لایا ہوں۔ اگر کہتی ہیں تو گاڑی کو جیپ کے ساتھ ٹو چون کے ہمراہ گراج تک لے جاتا ہوں، ٹھیک کرنے کے بعد واپس چھوڑ جاؤں گا۔ مسز نور پریشان لہجے میں بولی، کیا یہ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی؟ مجھے نہایت ضروری کام سے قریبی شہر تک جانا ہے، اس لیے گاڑی کا ہونا شدید ضروری ہے۔ چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد ریحان ڈرامائی انداز میں بولا، آپ کی پریشانی کی نوعیت کو میں بآسانی محسوس کر سکتا ہوں۔ یقیناً گاڑی صبح سے پہلے ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میں رات گراج میں ہی کام کرتا رہوں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو
مسز نور پریشان لہجے میں بولی، تکلیف دہی کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو شاید ہی اس سے بہتر مزید کچھ ہو سکے۔ ریحان نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں یہاں کام کرنے کے لیے بخوشی تیار ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ آپ اینی کو فون کر کے کام کی نوعیت سے متعلق مطلع کرنے کے بعد یہاں رات گزارنے کے متعلق بھی بتا دیں۔ اس کے علاوہ مجھے کام کے دوران تنگ نہ کیا جائے، میں مکمل یکسوئی کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ گاڑی میں کام کی نوعیت پریشان کن ہے۔ مسز نور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریحان اوزار لینے کے لیے دوبارہ دہقان نو کی جانب چل دیا۔ رات 10 بجے تک ریحان نے مسز نور کے گراج میں کام کیا۔ گاڑی کی مرمت کرنے کے بعد اس نے مسز نور کی گاڑی میں ہی دہقان نو کا رخ کیا۔ گاڑی کو دہقان نو کی عمارت کے پچھلی جانب موجودہ متروک شدہ شیڈ میں کھڑی کرنے کے بعد فہمی کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ اس کی منتظر تھی اور نہایت پرجوش دکھائی دیتی تھی۔ ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی اور انگ انگ میں خوشی کا اظہار جھلکتا تھا۔ رات نہایت تیزی کے ساتھ گزر گئی اور وقت کا پتہ نہیں چلا۔ صبح جاگتے ہی اجلت کے عالم میں ریحان نے کپڑے زیب تن کیے، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر نکل کر گاڑی کی جانب چل دیا۔ گاڑی متروک شدہ شیڈ میں ویسے ہی کھڑی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اس نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور مسز نور کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے سوتے ہوئے چہرے پر سوچ کے تاثرات ثبت تھے۔ آج کا دن بہت سے فیصلوں پر مشتمل سنسنی خیز اور اذیت ناک دن کی حیثیت اختیار رکھتا تھا۔ مسز نور کے گھر میں گاڑی چھوڑنے کے بعد اس نے اپنی جیپ ہمراہ لی اور دوبارہ ہائی وے کی جانب چلا آیا۔ سوچوں کے سلسلے نے دوبارہ شدت اختیار کر لی۔ نہ ختم ہونے والے جھوٹوں کا سلسلہ مزید سے مزید تر طویل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جتنا بھی انہیں کم کرنا چاہتا تھا اتنا ہی وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اس کی ازدواجی زندگی خطرناک حدوں کی جانب گامزن تھی، لیکن وہ اسے بچانے کے لیے کوئی محفوظ اقدام نہیں کر پا رہا تھا۔ جیپ تعمیلی شہر کی جانب بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اب تو اینی کے ساتھ دوبارہ ملنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اسے تعمیلی شہر میں رہ کر مزید روزگار کی تلاش کرنی تھی۔ زندگی کو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا تھا۔ وہ ایسا بخوبی کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہنر موجود تھا۔ سرمائی کی بدولت کچھ مشکلات ضرور درپیش آ سکتی تھی، لیکن وہ دوسروں کے گراج میں کام کر کے ان مشکلات کا سامنا بخوبی کر سکتا تھا۔ جیپ تعمیلی شہر میں داخل ہو گئی۔ اس کی جیپ میں بمشکل تمام 500 روپے کی رقم موجود تھی۔ اس نے چھوٹے سے ہوٹل کے پاس جیپ کو روک کر ناشتہ کیا، پھر 5-6 گھنٹے کی دوڑ دھوپ کرنے کے بعد جیپ کو مناسب رقم کے عوض فروخت کر دیا۔ رقم کے بندوبست کے بعد اس نے سستے سے ہوٹل میں کمرہ کرائے پر حاصل کیا اور قریبی موجود کچہری کی جانب چل دیا۔ مختلف وکیلوں سے مشورہ کرنے کے بعد جو معلومات وہ اکٹھی کر سکا وہ یوں تھی۔ اینی کو طلاق دینے کے لیے مناسب وجوہات کا ہونا بے حد ضروری تھا۔ بعد از وجوہات اینی اسے کورٹ میں طلب کر سکتی تھی۔ مقدمے بازی کا آغاز ہوتا، فضول وقت ضائع ہوتا اور رقم علیحدہ۔ وکیل نے جب طلاق کی وجوہات طلب کی تب ریحان اپنی بغلیں جھانکنے لگا۔ ایسی کوئی بھی وجہ اس کے دماغ میں موجود نہیں تھی جسے بتا کر وہ وکیل کو مطمئن کر سکتا۔ بالآخر کافی دیر خاموش رہ کر وہ سوچتے رہنے کے بعد کمال چالاکی کے ساتھ بولا، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایسا نہیں چاہتی ہے، بحالت مجبوری مجھے اسے طلاق دینی پڑ رہی ہے، ورنہ میں ایسا کبھی نہیں کرتا۔ وکیل مسکراتے ہوئے بولا، ایسی صورت میں آپ کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ آپ اسے علیحدہ گھر لے کر دے سکتے ہیں۔ اگر مالی حالات آڑے آتے ہیں تب آپ دونوں بیویوں کو ایک ہی گھر میں علیحدہ کمروں میں رکھ سکتے ہیں۔ ریحان جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں بولا، ایسا ممکن نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے وجود سے نفرت کرتی ہیں، وہ اکٹھے رہنے کی طلبگار نہیں ہیں۔ وکیل بولا، لیکن آپ کے کہنے کے مطابق دہقان نو کی عمارت 15 کمروں پر مشتمل ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ 2 عورتوں کو وسیع و عریض عمارت میں اکٹھا نہیں رکھ سکتے۔ معاف کیجیے گا لیکن عدالت میں ہم دونوں سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، اس لیے آپ کو مجھے مطمئن کرنا ہی ہوگا۔ ریحان طویل سانس لیتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، سچ بتائے دیتا ہوں، ویسے چھپانے کی کچھ خاص ضرورت بھی نہیں ہے۔ پھر بھی 2 سالہ ازدواجی زندگی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے خاموش رہنے کی نہایت کوشش کی۔ اب کھل کر بتائے دیتا ہوں کہ میرا اس سے دل بھر چکا ہے۔ ان مختصر ایام کے دوران وہ مجھے بچے جیسی نعمت سے ہمکنار نہ کر سکی، شاید اس وجہ سے بھی میں اس سے بدظن ہو چکا ہوں۔ جو بھی ہے، میں اس سے طلاق دے کر فہمی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل نے اس دفعہ اس بات میں سر ہلا دیا اور مختصر فارم پر کرنے لگا تاکہ نوٹس اینی کو بھجوایا جا سکے۔ دوسری جانب 2 دن تک ریحان کا انتظار کرتے رہنے کے باوجود جب اینی کو ریحان کی جانب سے طلاق کا نوٹس موصول ہوا تب اسے اپنے سر پر آسمان ٹوٹتا دکھائی دیا۔ وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی،
لیکن کاغذات پر موجود دستخط کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ یقیناً وہ دستخط ریحان کے ہی تھے اور وجوہات کے خانے میں ریحان نے اولاد نہ ہونے کی وجہ درج کی تھی۔ یہ سراسر جھوٹ پر وجہ مبنی تھی۔ اینی اچھی طرح جانتی تھی کہ ریحان کو بچوں کے وجود سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ اینی کو تھی، لیکن ریحان علاج و معالجے کے لحاظ سے بھی نہایت سستی برتتا تھا۔ بات کچھ اور بھی تھی جسے اینی سے چھپایا جا رہا تھا۔ اینی نے کافی غور و خوض کے بعد دہقان نو کی عمارت میں موجود جمع پونجی کو اکٹھا کیا اور عمارت کو تالا لگانے کے بعد عدنان کو چند دنوں کی چھٹی دی، پھر قریبی ہائی وے سے بس پکڑ کر تعمیلی شہر کی جانب چل دی۔ وہ ریحان سے روبرو بات چیت کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس ریحان کا ایڈریس موجود نہیں تھا، لیکن اس وکیل کا ضرور تھا جس کے ذریعے ریحان نے نوٹس بھیجوایا تھا۔ بس کا تمام سفر روتے ہوئے گزر گیا۔ دوپہر کے 2-2:30 بجے جب وہ تعمیلی شہر کی مختصر کچہری میں داخل ہوئی تب سورج بادلوں کے پیچھے سے نمودار ہو رہا تھا۔ وکیل تک پہنچنے میں اسے کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اینی نے کوئی بھی بات چیت کیے بغیر نوٹس کو اس کی میز پر رکھ دیا۔ وکیل نے تفہیمی نگاہوں کے ساتھ اینی کی جانب دیکھتے ہوئے آنے کی وجہ دریافت کی۔ تب اینی رو دینے والے لہجے میں بولی، میں اپنے شوہر کی رہائش کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے کسی بھی قسم کی معلومات درکار نہیں ہے۔ وکیل نے نوٹس کے اوپر موجود ریحان کے نام کو پڑھتے ہوئے چند لمحات کی پس و پیش کے بعد اسے ریحان کے ہوٹل کے متعلق بتا دیا۔ اینی نے کچہری کی عمارت سے باہر نکلنے کے بعد ٹیکسی پکڑی اور ہوٹل کی جانب چل دی۔ ہوٹل کچہری کی عمارت سے زیادہ دور نہیں تھا۔ معلوماتی کاؤنٹر سے اسے بآسانی معلومات حاصل ہو گئی کہ ریحان کمرہ نمبر 25 میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے اوپر نیچے ہوتے ہوئے سانس کو درست کیا اور ایک جانب موجود ٹوائلٹ میں گھس کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ چہرہ آنسوؤں کی برسات کی بدولت صدیوں کے بیمار کی صورت اختیار کرنے لگا تھا۔ سفر کی دھول نے مزید نقش و نگار کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ ٹھنڈے پانی نے جہاں اس کے چہرے کو تازگی بخشی، وہاں گم ہوتے ہوئے حواس کو بھی بحال کر دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ کھولا اور ریحان کے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرہ نمبر 25 کے دروازے پر تنگ مت کیجیے کی تختی لگی ہوئی تھی۔ اینی نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دروازے پر دستک دے دی۔ کون؟ اسے ریحان کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ اینی نے جواب دیے بغیر دوبارہ دستک دے دی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی، پھر دروازہ جھٹکے کے ساتھ کھل گیا۔ وہ سامنے موجود تھا، بال بکھرے ہوئے، کپڑے چڑمڑ اور چہرہ صدیوں کے مریض کی صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ اینی کو سامنے کھڑے دیکھ کر اس نے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اینی پھرتی کے ساتھ کمرے میں داخل ہو گئی۔ ریحان غصے کے عالم میں چیختے ہوئے بولا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، واپس دہقان نو چلی جاؤ، میں فہمی کے ساتھ شادی کرنے والا ہوں۔ اینی درد بھرے لہجے میں بولی، میں تمہیں شادی سے روکنے کے لیے یہاں نہیں آئی ہوں۔ میری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تم سے معلوم کر سکوں کہ طلاق کی وجہ کیا ہے۔ نوٹس میں جو وجہ تحریر ہے اس جھوٹ کے علاوہ مزید کچھ نہیں ہے۔ میں بھی جانتی ہوں اور تم بھی، مجھے حقیقت بتا دو، میں واپس چلی جاؤں گی۔ ریحان گمبھیر لہجے میں بولا، حقیقت کے متعلق میں تمہیں بتا چکا ہوں، اگر مزید ہو تو دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ میں اور فہمی جلد از جلد شادی کرنے والے ہیں۔ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتی تھی اور رکھتی ہے، تم اس بات سے بخوبی آگاہی رکھتی ہو، لیکن اس کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ میں جتنی جلدی ہو سکے تمہیں طلاق دے دوں۔ اسے کھونا میرے لیے ممکن نہیں ہے اور تمہیں طلاق دیے بغیر اسے پانا اختیار سے باہر ہے۔ مجبوراً مجھے اس کی شرط کے آگے سر جھکانا ہی پڑا۔ اینی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ریحان سے اتنی سنگ دلی کی امید نہیں تھی، لیکن وہ تو مرنے مارنے کے لیے آمادہ دکھائی دیتا تھا۔ اینی کو یوں تڑپ کر روتے ہوئے دیکھ کر ریحان کا چہرہ مختصر لمحے کے لیے تاریک ہوتا چلا گیا، لیکن پھر دوبارہ سپاٹ ہو گیا۔ بغراتے ہوئے بولا، یہاں سے واپس چلی جاؤ، تمہاری دال یہاں نہیں گلنے والی، تم صرف اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ کہاں چلی جاؤں؟ اینی ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، تمہارے علاوہ میرا یہاں ہے ہی کون؟ میں جدا ہونے پر مر جانے کو ترجیح دیتی ہوں۔ ریحان بولا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، مہربانی کر کے واپس چلی جاؤ، ورنہ میں ہوٹل کے عملے کو یہاں بلانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس میں تمہاری بھی تذلیل ہوگی اور میری بھی۔ آخری الفاظ کے اختتام پر ریحان نے اینی کو بازوؤں کے پاس سے تھاما اور کھینچتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ اینی بے اختیار اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گئی۔ یہ بات ریحان کی توقع کے برخلاف تھی۔ اس نے اینی کو یکلک چھوڑ دیا اور گھبرا کر پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا، پھر کوئی بھی بات کیے بغیر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اینی حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ اسے کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے آواز درست کرنے میں چند لمحات کی دیر ہوئی۔ دروازے کے باہر سرسراہٹ کی آواز آئی،
कमरे का दरवाजा झटके के साथ खुलता चला गया। सामने फैमी खड़ी थी, उसके हमरा रिहान भी मौजूद था। एनी की जानिब इस्तेहज़ाइया निगाहों से देखते हुए वो बोली, तुम्हें तलाक का नोटिस मिल चुका है। अभी तक उसके बहुत से कानूनी मामलात पर अमल दरामद नहीं हो पाया, इसलिए मैं दरगुजर कर रही हूँ, लेकिन आइंदा मोहतात रहना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नताइज की जिम्मेदारी तुम पर ही आयद होगी। अगले हफ्ते हम दोनों मुल्क से बाहर जा रहे हैं हनीमून मनाने के लिए। कोशिश करना जल्द से जल्द तलाक के मुकदमे से फरागत हासिल हो जाए। अब यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। एनी ने मुल्तजियाना निगाहों से रेहान की तरफ देखा, लेकिन उसने मुंह दूसरी जानिब फेर लिया। फैमी गुराते हुए लहजे में बोली, रेहान की जानिब देखने की जरूरत नहीं है, वो अब मेरा है, जो मैं कहूंगी वही करेगा। तुम्हें हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आखिरी अल्फाज की अदायगी के फौरन बाद फैमी ने कमरे का दरवाजा चौपट खोल दिया और एनी को कमरे से बाहर निकलने का इशारा किया। एनी की आंखों से दोबारा आंसू बहने शुरू हो गए। उसने लाचार निगाहों के साथ एक दफा फिर रेहान की जानिब देखने की कोशिश की, लेकिन वहां अजनबियत के अलावा मजीद कुछ भी मौजूद नहीं था। एनी मजबूरन कमरे से बाहर निकल आई। उसे अपने पीछे धमाके के साथ दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो बेजान कदमों के साथ दरवाजे के पास जमीन पर बैठती चली गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कमरे के दरवाजे के अलावा जिंदगी का दरवाजा भी उसके लिए बंद कर दिया गया हो। अंदरूनी कमरे से उसे फैमी के कहका लगाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। रेहान को सीले लहजे में कुछ कह रहा था। एनी ने बेख्तियार दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उसे रेहान की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, अच्छी तरह खुश हो लो, आज के बाद तुम्हें मजीद खुश होने का मौका मुयस्सर नहीं आ सकेगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फैमी की आवाज सुनाई दी, मुझे मारना इतना आसान नहीं है, मैं रूप बदलने वाली नागन हूँ, मजबूर इंसान नहीं हूँ जिसे गोली मारकर हलाक किया जा सके। मेरी तरह अब तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो चुकी है, तुम चाहते हुए भी अपनी तन्हाइयों का खात्मा नहीं कर सकोगे। यही मेरा पैगाम है तुमसे और तुम्हारी बीवी से। कमरे में खामोशी तारी हो गई। एनी ने बेख्तियार कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रेहान ने दरवाजा खोल दिया। वो कमरे में अकेला था, फैमी जा चुकी थी। रेहान ने हैरत भरी निगाहों के साथ एनी की जानिब देखते हुए तासुफ भरे लहजे में कहा, तुम दोबारा यहाँ क्यों आई हो? हमारा साथ टूट चुका है और अब दोबारा जुड़ना मुमकिन नहीं। एनी बोली, मैं तुम्हारी और फैमी की बातचीत सुन चुकी हूँ। मुझे मालूम था कि इस मामले में तुम बेकसूर हो। मैं मामले के मुतालिक तफसीलन जानना चाहती हूँ। 2 साल की रफाकत के बाद इतना तो मेरा हक बनता ही है कि मैं तलाक की वजह दरियाफ्त कर सकूं। रेहान ने तवील सांस लेते हुए उसे कमरे में आने के लिए कहा और खुद सामने लगे हुए बेड पर सर थाम कर बैठ गया। एनी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर आगे बढ़कर रेहान के बालों में हाथ फेरने की कोशिश की। तब वो तड़प कर अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और जख्म खोरदार लहजे में बोला, मुझे हाथ लगाने की कोशिश ना करना, मेरा जिस्म जहर से भर चुका है। तुम्हें तलाक देने की वजह यही है। मैं अब किसी भी इंसान के हमराह जिंदगी गुजारने के लायक नहीं रहा हूँ। मेरी कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द हमारे दरमियान तलाक हो जाए। उसके बाद मैं लोगों के जमे गफीर को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर वीरानी की जानिब चला जाऊंगा। एनी बात दरमियान में काटते हुए मोहब्बत के आलम में बोली, जैसे दहकाने नो, तुम्हारे पोशीदा रहने के लिए वो वीराना मुफीद साबित हो सकता है, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि तुम हालात के साथ डटकर मुकाबला करने की बजाय उसे फरार के मुतालिक संजीदगी के साथ गौर व फिक्र क्यों कर रहे हो? हम दोनों मिलकर हालात को अपने मुवाफिक करने की कोशिश कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा खुदा हमारा साथ देगा। रेहान झुंझुलाते हुए लहजे में बोला, क्या तुम रूप बदलने वाली नागन का मुकाबला कर सकती हो? क्या तुम मेरे जिस्म में खून के साथ दौड़ते हुए जहर को जिस्म से बाहर निकाल सकती हो? ऐसा करना नामुमकिन है और मैं नहीं चाहता कि मेरे जहर आलूद जिस्म की बदौलत तुम्हें रत्ती बराबर भी नुकसान उठाना पड़े। एनी तंजिया अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। जख्मी लहजे में बोली, अगर तुम मुझे अपने हाथों से गला दबाकर मार डालोगे तब शायद मुझे अफसोस महसूस नहीं हो पाएगा, लेकिन तलाक देने की अजियत इससे कम नहीं कि तुम मुझे ज़ोदोकूब भी करो और अजियत से छुटकारा पाने के लिए मरने भी ना दो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत की नौयत समझ नहीं आ रही। मियाँ बीवी मिलजुल कर हर मसले का हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुमने बजाय मसले का हल तलाश करने के अपने साथ मेरी जिंदगी को भी मसलों का पहाड़ बना डाला है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये मसला हल तलब है, इसे अपने ऊपर सवार मत करो।
कैसे सवार ना करूं? रेहान झुंझलाते हुए बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पर आंच नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे हमरा रहूंगा तब तुम्हारे वजूद को छूने के लिए मजबूर रहूंगा, और अगर एक दफा मैंने तुम्हें छू लिया तब दोबारा तुम्हें हासिल नहीं कर पाओगा। तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओगी। एनी बोली। मैं तुम्हारी दिली कैफियत के बारे में बखूबी अंदाजा लगा सकती हूँ। तुम्हारे ख्याल के मुताबिक मुझे छूते ही मेरी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, तो ठीक है, फिर भला हमें अलहदा होने की क्या जरूरत है? तुम यकीन जानो, जब तक मसला हल नहीं हो जाता मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारे जिस्म के साथ मेरा जिस्म मस भी नहीं होने पाए। रेहान की आंखों में सोच की परछाइयां नमूदार होने लगी। एनी की बात में वजन था। एक दूसरे को छुए बगैर जहर अपना असर नहीं दिखा सकता था। तब फिर भला तलाक की क्या जरूरत थी? बात सिर्फ एहतियात की थी, और इस एहतियात को मद्देनजर रखते हुए फहमी के चेहरे पर भरपूर तमांचा भी लगाया जा सकता था।